अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। अज़ीज़ भाइयों, किताबु सिफ़ातिस सलाह शेख उसैमीन अलैहिर्रहमा की किताब का अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से दर्स जो है वो जारी व सारी है। इस किताब की फ़स्ल साबिक़ 7 नंबर जो फ़सल है उसका आज हम आगाज़ करेंगे और उसमें बयान शुरूत सलाह यानी नमाज की जो शुरूत हैं, नमाज की जो शर्तें हैं उनका बयान है। शुरूत शर्त की जमा है और इसकी जमा अशरात भी आता है। शर्त का क्या माना होता है? शर्त का माना होता है अलामत, साइन, अलामत। यानी लैंग्वेज के अंदर, लुगत के अंदर शर्त का माना होता है साइन, अलामत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, फ़हल यंज़ुरूना इल्ला अस्साअता अन तातियहुम बग़ततन फ़क़द जाअ अशरातुहा। फ़हल यंज़ुरूना, क्या वो इंतज़ार कर रहे हैं, इल्ला अस्साअ, क़यामत का, यानी ईमान लाने के लिए। वो ये कहते हैं कि जब क़यामत आएगी तो ईमान ले आएंगे, यानी क़यामत का इंतज़ार कर रहे हैं। यंज़ुरूना इल्ला अस्साअ, क़यामत का इंतज़ार कर रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं अन तातियहुम बग़ता, क़यामत तो अचानक आ जाएगी। और फिर अल्लाह फरमाते हैं फ़क़द जाअ अशरातुहा, अशरातुहा शर्त की जमा, उसके साइंस, उसकी अलामात तो आ चुकी हैं कि क़यामत आने वाली है। सबसे बड़ी क़यामत की अलामत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत है। आपका दुनिया में आना है, आपका नबी बन के लोगों को अल्लाह की तौहीद का पैगाम देना और अल्लाह अपनी रिसालत की तरफ लोगों को दावत देना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों अल्लाह क़यामत की निशानी है? इसलिए कि वो अल्लाह के आखिरी नबी हैं। आपके बाद कोई नबी नहीं, आपके बाद क्या है? क़यामत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस तरह ये 2 फिंगर आपस में मिली हुई हैं, इस तरह मैं और क़यामत आपस में मिले हुए हैं, यानी मैं और क़यामत एक साथ हैं। तो ये क़यामत की निशानियों में से कई निशानियां ज़ाहिर अल्लाह ने कर दी हैं। उनमें सबसे बड़ी निशानी खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद है। और इसी तरीके से शर्त का क्या मतलब होता है, यानी इसको इंग्लिश में हम कहते हैं कंडीशन। शर्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंडीशन। यानी कंडीशन का क्या मतलब होता है? कंडीशन का मतलब ये होता है कि जिसके बगैर कोई चीज़ नामुमकिन हो, जिसके बगैर कोई चीज़ नामुमकिन हो। मा ला यतिम्मु शैउ इल्ला बिही, यानी उसके साथ वो चीज़ मुकम्मल होती हो, उसके साथ वो चीज़ मुकम्मल होती हो। ये स्पीकर काम कर चल रहा है ना, इसके लिए क्या ज़रूरी है? इलेक्ट्रिसिटी है जी, वो बिजली का होना ज़रूरी है। अगर बिजली नहीं होगी तो ये काम नहीं करेगा, या इसके सेल की पावर का होना ज़रूरी है। तो जिसके साथ माला यतिम्मु शैउ इल्ला बिही, अरबी ज़बान में कहते हैं कि जिसके साथ चीज़ मुकम्मल ना होती हो। और अहले असूल जब हम कहते हैं तो इससे मुराद होता है फ़िक़ह वाले लोग, फ़क़ीह लोग जो हैं, उनके नज़दीक शर्त का क्या मतलब है? उनके नज़दीक ये है कि मा यल्ज़िमु मिन अदमिही अल अदम वला यल्ज़िमु मिन वजूदिही अल वजूद। क्या मतलब कि अगर वो शर्त, जिसको हम शर्त कहते हैं, अगर वो मा यल्ज़िमु मिन अदमिही, अगर वो नहीं है तो मशरूत भी नहीं है। अगर शर्त नहीं है तो मशरूत भी नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ। वला यल्ज़िमु मिन वजूदिही अल वजूद, लेकिन उसके वजूद से वजूद लाजम नहीं होता। मिसाल के तौर पे नमाज के लिए वज़ू शर्त है कि नहीं? शर्त है ना। अगर वज़ू नहीं है तो नमाज हो जाएगी? शायद नहीं होगी ना, नमाज नहीं होगी। लेकिन आप जब वज़ू करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हर वज़ू के लिए नमाज ही पढ़नी हो, कि वज़ू के लिए शर्त यह है कि वो नमाज ही पढ़नी है। वज़ू जो है आप वैसे तहारत के लिए करते हैं, वैसे वज़ू कर रहने, अपने आप को वज़ू की हालत में रखने के लिए वज़ू करते हैं। यानी वज़ू जो है उसके लिए नमाज शर्त नहीं है, लेकिन नमाज के लिए वज़ू शर्त है। ये अहले असूल जो हैं, जो फ़क़ीह हैं, उनके नज़दीक शर्त का मफ़हूम ये है।
اچھا، اب یعنی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ نماز کی شروط ہیں 1 2 3 4 5، اور سب سے پہلی نماز کی جو شرط ہے، نماز کی جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ دخول الوقت، نماز کے لیے اس کے وقت کا داخل ہونا یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ عشاء کی نماز اگر ہم نے ابھی پڑھی ہے تو عشاء کی نماز کا وقت جب داخل ہوا تھا، اذان دی تھی، پھر اس کے بعد ہم نے عشاء کی نماز پڑھی ہے۔ اگر عشاء کا ٹائم ہی داخل نہیں ہوا تو ہم عشاء کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح فجر ہے، اسی طرح ظہر ہے، اسی طرح عصر ہے، اسی طرح اللہ پاک فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً نماز جو ہے یہ مومنوں کے اوپر کتاباً کا مطلب فرض قرار دے دی گئی ہے، فرض کر دی گئی ہے، موقوتا اپنے اس وقت کے اندر جو نماز کا وقت ہے۔ تو یہ یعنی وقت کا داخل ہونا یہ سب سے اہم شرط ہے نماز کی، سب سے اہم کنڈیشن ہے نماز کی۔ اچھا، اب فقہا کہتے ہیں دخول الوقت، دخول الوقت کہتے ہیں، اکیلا وقت نہیں کہتے، ٹھیک ہے، اکیلا وقت نہیں کہتے، دخول الوقت کہتے ہیں۔ اور یہ جو دخول الوقت ہے یہ بہترین تعبیر ہے، یہ بہترین طریقے سے بات کو سمجھانے کے لیے دخول الوقت کا استعمال کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ بعض اوقات نماز جو ہوتی ہے وہ وقت کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے اگر کسی شرعی عذر کی وجہ سے رہ جائے، ٹھیک ہے نا۔ وقت اس کا نہیں ہے، وقت نہیں ہے لیکن وہ وقت اس کا گزر گیا، تو کسی شرعی عذر کی وجہ سے بندہ جو ہے مثلا سو گیا یا بھول گیا، تو اب وقت جو ہے وہ عشاء کا وقت گزر گیا، تو وہ اس کے بعد جو ہے وہ قضا نماز پڑھ سکتا ہے۔ اب اس کا وقت نہیں ہے لیکن وہ نماز جو ہے وہ اس کا وقت گزر گیا تھا، اب کسی شرعی عذر کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گیا، سو گیا، اٹھ نہیں سکا یا وہ بھول گیا، تو اب وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس لیے علماء جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یشترط دخول الوقت، یعنی شرط یہ ہے کہ اس نماز کا وقت داخل ہو جائے۔ اچھا، اب اس میں تھوڑا سا فرق آپ یہ سمجھیں، بعض نمازیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا دخول الوقت نہیں، جن کا وقت شرط ہے، جن کا وقت شرط ہے، دخول الوقت نہیں۔ مثال کے طور پہ جمعے کی نماز، جمعے کی نماز جو ہے اگر کسی بندے کی وہ جمعہ نہیں پڑھ سکا امام کے ساتھ، خطیب کے ساتھ، اور جمعہ اس سے مس ہو گیا، تو وہ جمعے کی قضائی دے گا کہ زور کی قضائی دے گا؟ زور کی قضائی دے گا۔ جمعے کے لیے وقت کا داخل ہونا ضروری ہے، وقت، ٹھیک ہے۔ اور دوسری نمازیں جو ہے ان کے لیے دخول الوقت، ان کے دخول الوقت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا، اب اگر کوئی انسان، شیخ صاحب فرماتے ہیں فلا تصح الصلاۃ قبل الوقت، کہ نماز جو ہے وہ وقت سے پہلے اگر کسی انسان نے بھول کے پڑھ لی یا وہ جاہل تھا، اس کو وقت کا علم نہیں تھا، اس نے نماز پڑھ لی، تو فلا تصح بعد الوقت الا ان یکون معذورا، تو وہ نماز اس کی قبول نہیں ہوگی۔ وقت سے پہلے کسی نے نماز پڑھ لی ہے نا، چاہے اس کو علم نہیں تھا وقت کا، یا وہ جاہل تھا، یا وہ بھول گیا، تو اس کی وہ نماز قبول نہیں ہوگی، اس کو وہ نماز دوبارہ رپیٹ کرنی پڑے گی۔ جب وقت داخل ہوگا نا، اس کو وہ نماز رپیٹ کرنی پڑے گی، سوائے 2-3 حالتوں کے۔ وہ کیا ہے کہ بعض اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے 2 نمازوں کو جمع کرنے کا بھی آتا ہے نا، الجمع بین الصلاتین، 2 نمازوں کو جمع کرنا، کیسے؟ جیسے ظہر اور عصر ہے، جی، جیسے مغرب اور عشاء ہے۔ حاجی حج پہ جاتے ہیں نا، عرفات کے اندر وہ پورا دن گزارتے ہیں، عرفات کے اندر سورج غروب ہو جاتا ہے، اس کے بعد عرفات سے نکلتے ہیں، لیکن عرفات میں وہ مغرب کی نماز نہیں پڑھتے۔ کہاں جا کے پڑھتے ہیں؟ مزدلفہ میں، مغرب اور عشاء اکٹھی کر کے، ایسے ہی ہے نا۔ اور عرفات کے اندر جب ظہر کی اذان ہوتی ہے تو ظہر کی اذان کے ساتھ وہ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ عصر کی نماز ملا لیتے ہیں۔ عصر کے لیے اذان نہیں ہوتی، عصر کے لیے اقامت ہوتی ہے، تو یہ دونوں نمازوں کو اکٹھا کرنا۔ اور اسی طریقے سے نمازیں اکٹھی کی جا سکتی ہیں کسی عذر کی وجہ سے۔ عذر کون سے ہیں؟ بندہ بیمار ہے، سفر کے اندر ہے، ٹھیک ہے، سفر کے اندر ہے، بیمار ہے، یا موسم ایسا بن گیا ہے کہ جس موسم میں بار بار مسجد میں آنا جو ہے وہ مشکل ہو گیا ہے،
تو وہ جو ہے وہ اس موسم کے پیش نظر دو نمازوں کو اکٹھا کر سکتا ہے، ظہر اثر کو اکٹھا کر سکتا ہے، مغرب عشاء کو اکٹھا کر سکتا ہے۔ اور یہ جو دو نمازوں کو اکٹھا کرنا ہے نا، اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں، اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں، دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے جمع تقدیم، ایک ہوتی ہے جمع تاخیر۔ جمع تقدیم، جمع تاخیر۔ جمع تقدیم کا کیا مطلب ہے؟ جمع تقدیم کا مطلب یہ ہے کہ ظہر کی نماز ہم نے اس کے وقت پہ پڑھی اور عصر کی نماز کو ہم نے مقدم کر لیا، پہلے لے آئے، ظہر کے ساتھ ملا لیا، اس کو کہتے ہیں جمع تقدیم۔ اور جمع تاخیر کیا ہوتی ہے کہ ظہر کی نماز کو ہم نے لیٹ کر لیا عصر کے ساتھ اور اس کو عصر کے ساتھ ملا لیا ضرورت کے وقت۔ اور ضرورتیں جو ہیں وہ کون سی ہیں؟ بیماری کی حالت میں، سفر کی حالت میں، موسم خراب ہے۔ اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت پہ یہ رحمت ہے، آپ کی شفقت ہے، آپ کا پیار ہے امت کے ساتھ، امت کے لیے آسانی کا معاملہ ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ آپ کے ساتھ آسانی چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ سختی نہیں چاہتے۔ اللہ آپ کے ساتھ سختی نہیں چاہتے، کسی بھی دین کے کام میں سختی نہیں ہے، آسانی ہی آسانی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات جو ہے بغیر کسی عذر کے بھی دو نمازیں اکٹھی کی ہیں، ظہر اور عصر کو اکٹھا کیا ہے، مغرب اور عشاء کو اکٹھا کیا ہے بغیر کسی عذر کے۔ کبھی کبھار اگر کبھی ضرورت پیش آ جائے تو انسان جو ہے وہ اس کو کر سکتا ہے۔ باقی عام طور پہ جو حکم ہے وہ کیا ہے کہ نماز کو اس کے وقت پہ ادا کیا جائے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز جو ہے وہ اس وقت اپنے وقت کے اوپر جو ہے وہ فرض قرار دی گئی ہے۔ اب نماز کے اوقات کیا ہیں، ٹائمنگ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا اوقات، دخول الوقت، نماز کا ٹائم کیا ہے، نماز کے ٹائمنگ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے فجر کی نماز، فجر کی نماز کا جو ٹائم ہے من طلوع الفجر ای اذا تبین ان تطلع الشمس فالافق مظلم كل الليل فاذا دنت الشمس من الناحية الشرقية من الافق بان نور الشمس فاذا تبين في الافق ممتدا من الشمال الى الجنوب فهذا دخول وقت صلاة الفجر۔ شیخ فرماتے ہیں کہ فجر کا ٹائم کیا ہے؟ فجر کا ٹائم یہ ہے کہ فجر جو ہے وہ دو قسمیں ہیں، ایک فجر کاذب ہوتی ہے، ایک فجر صادق ہوتی ہے۔ صبح کاذب اور صبح صادق دو فجریں ہوتی ہیں، صبح صادق، صبح کاذب اور صبح صادق۔ صبح کاذب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں اندھیرا ہوتا ہے، جس میں اندھیرا ہوتا ہے، اور فجر کاذب جو ہوتی ہے وہ تہجد کا ٹائم ہوتا ہے، وہ تہجد کا ٹائم ہوتا ہے فجر کاذب۔ اور فجر صادق جو ہوتی ہے جس میں روشنی جو ہے وہ جہاں سے سورج نے طلوع ہونا ہوتا ہے اس سائڈ پہ آپ کو تھوڑی سی روشنی لائٹ نظر آ جائے، اس کو کہتے ہیں طلوع الفجر۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ طلوع الفجر۔ جب یہ فجر کا ٹائم یعنی فجر کی وہ روشنی تھوڑی سی، شیخ فرماتے ہیں کہ یعنی رات کے وقت آسمان جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بالکل اندھیرا ہے جی، مظلم یعنی بالکل کالا اندھیرا ہوتا ہے۔ فَإِذَا دَنَتِ الشَّمْسُ مِنَ النَّاحِيَةِ الشَّرْقِ مِنَ الْأُفُقِ، اور جب افق سے یعنی جہاں سے سورج نے طلوع ہونا ہوتا ہے تو وہاں سے جب تھوڑی سی لائٹ نکلتی ہے، بان نور الشمس، سورج کا تھوڑا سا نور جو ہے، لائٹ جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے، تو یہ ہے طلوع الفجر۔ یہ کیا ہے؟ طلوع الفجر۔ اب تہجد کا ٹائم ختم ہو گیا، فجر کی نماز کا ٹائم شروع ہو گیا، اور اسی فجر صادق کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی سحری کا ٹائم بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب نماز کا ٹائم شروع ہوتا ہے تو آپ کی سحری کا ٹائم بھی ختم ہو جاتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ بگننگ ٹائم آف فجر۔ اور یہ کب تک رہتا ہے؟ الی ان تطلع الشمس، سورج کے طلوع ہونے تک، یعنی فجر کے طلوع ہونے سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک یہ فجر کا ٹائم ہے، یہ فجر کا ٹائم ہے۔ اور اس میں جو فرق ہوتا ہے نا، اس میں فرق ہوتا ہے تقریباً 1 گھنٹہ 30 منٹ کا، 1 گھنٹہ 15 منٹ کا۔ یہ علاقوں کے جو ہے وہ یعنی آپ کہاں پہ رہ رہے ہیں، جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اس ملک میں گرمی اور سردی کے موسم میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔
جب گرمی کا موسم ہوتا ہے، مئی جون جولائی کا جب مہینہ ہوتا ہے، تو آسمان پہ لائٹ ختم ہی نہیں ہوتی. ایسے ہی ہے نا، آسمان پہ لائٹ ختم ہی نہیں ہوتی. جہاں ہم رہ رہے ہیں بالکل دنیا کے ایک کونے میں ہم رہ رہے ہیں، دنیا کے کارنر میں ہم رہ رہے ہیں، لیکن جو لوگ درمیان میں رہ رہے ہیں جیسے سعودیہ ہے یا اس طرح کے افریقہ کے ملک ہیں، جیسے ایشیا کے ملک ہیں ہمارے جو ہیں، تو وہ درمیان میں رہتے ہیں. یہ چونکہ شیخ صاحب نے کتاب جو لکھی ہے یہ سعودیہ کے اعتبار سے لکھی ہے، تو انہوں نے اسی چیز کو سامنے رکھا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ سورج طلوع فجر اور سورج کے طلوع ہونے میں جو ٹائم ہوتا ہے، جو فاصلہ ہوتا ہے، وہ تقریباً 1 گھنٹہ 30 منٹ یا 1 گھنٹہ 15 منٹ کا ہوتا ہے. 1 گھنٹہ 30 منٹ سے 1 گھنٹہ 15 منٹ کا ہوتا ہے. اور اس لیے ہماری جو سحری اینڈ ہوتی ہے نا، ہماری جو سحری اینڈ ہوتی ہے وہ تقریباً 1 گھنٹہ 35 منٹ 1 گھنٹہ 40 منٹ کے درمیان یہ ہمارا ٹائم ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ایک اصول ہے. تو اتنا جو ہے اس کا فرق ہوتا ہے. تو اب ہم نے کیا سمجھا کہ فجر کا ٹائم کب ہے، یعنی فجر صادق کے طلوع ہونے سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک. اور اس کی جو ہے وہ ڈیوریشن کتنی ہوتی ہے، 1 گھنٹہ 30 منٹ سے لے کر 1 گھنٹہ 15 منٹ تک. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی بات کی. اب سیکنڈ نماز جو ہے وہ ہے صلاۃ الظہر. صلاۃ الظہر کا جو ٹائم ہے وہ من زوال الشمس الی ان یسیغ ظل کل شیء مثلہ، کہ یہ کب شروع ہوتا ہے، یہ زوال سے شروع ہوتا ہے. میرے ہاتھ میں یہ پین ہے، ٹھیک ہے، مثال کی طور پہ اس طرف سے سورج جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے. جب سورج طلوع ہوگا تو اس پین کا جو شیڈو ہے، سایہ کس طرف ہوگا، اس طرف ہوگا. ایسے ہی ہوگا نا، سورج طلوع ہوتا جا رہا ہے، اوپر آتا جا رہا ہے، حتیٰ کہ سورج اس کے اوپر آ گیا. جب یہ بالکل اس کے اوپر آ گیا تو شیڈو ختم ہو گیا. اس کو ہم کہتے ہیں نصف النہار، یعنی دن کا آدھا حصہ. نصف النہار، سورج جو ہے جو بالکل اپنے جوبن کے اوپر ہے، اپنے درمیان میں ہے. اور جب سورج تھوڑا سا ڈلتا ہے، زال الشمس، جب تھوڑا سا ڈلتا ہے، یعنی اس چیز کا سایہ جو ہے وہ ختم ہو گیا. پہلے سایہ اس طرف تھا، ایک دفعہ سایہ ختم ہو گیا، اب سایہ سورج اس طرف ہو گیا اور سایہ جو ہے وہ اس طرف ہو گیا. ایسے ہی نا، سمجھ آ رہی ہے بات کی. تو جب تھوڑا سا سایہ اس کا اس طرف ہوتا ہے تو وہاں ہم اس کو کہتے ہیں زوال شمس. اس کو کیا کہتے ہیں، زوال شمس. اور زوال شمس سے جو ہے وہ ظہر کا ٹائم شروع ہوتا ہے. اور ظہر کا ٹائم کب تک رہتا ہے، شیخ فرماتے ہیں الی ان یسیغ ظل کل شیء مثلہ، جب تک اس چیز کا سایہ اس کے برابر نہ ہو جائے. جتنا یہ پین کا سایہ ہے نا، جتنا یہ پین کا سایہ ہے نا، جب تک اس کے برابر نہیں ہو جاتا، یعنی جتنی اس کی لینتھ ہے، جتنی اس کی لمبائی ہے، سایہ بھی اتنا ہی لمبا ہو، تو یہاں تک جو ہے یہ ظہر کا ٹائم رہتا ہے. کیونکہ اس وقت گھڑیاں تو تھی نہیں، اس وقت گھڑیاں تو تھی نہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول بتایا ہے نماز کی ٹائمنگ کا، وہ قیامت تک بندہ جنگلوں کے اندر ہی رہتا ہو، جہاں مرضی ہو، تو اس کو انشاءاللہ جو ہے وہ نماز کے ٹائم میں غلطی نہیں لگ سکتی. ہر بندہ جو ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے، بڑے سے بڑا ماہر بھی جو ہے اس کو سمجھ سکتا ہے، اور ایک ان پڑھ جاہل بندہ بھی جو ہے وہ نماز کے ٹائم جو ہے اس کو سمجھ سکتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول یہ بیان کیا کہ جب یہ چیز کا سایہ جو ہے اس کے برابر ہو جائے، الی ان یسیر ظل کل شیء مثلہ، تو اس وقت تک جو ہے وہ ظہر کا ٹائم رہتا ہے. اب جب سایہ اس سے بڑھنا شروع ہوا، ٹھیک ہے، جب سایہ اس سے بڑھنا شروع ہوا تو اب جو ہے کیا ہوگا، وقت العصر، عصر کا وقت شروع ہو گیا. عصر کا وقت شروع ہو گیا. من خروج وقت الظہر، یعنی ظہر کے وقت کا جب خارج ہو گیا، جب ظہر کا وقت ختم ہو گیا. اور میں نے آپ کو بتایا ظہر کا وقت کب ختم ہوتا ہے، جب کسی چیز کا شیڈو جو ہے اس کے برابر ہو جائے. اور جب برابر ہونے کے بعد لمبا ہونا شروع ہوتا ہے تو اب ظہر کا وقت ختم ہو گیا، اب عصر کا وقت شروع ہو گیا. عصر کا وقت شروع ہو گیا. الی ان تصفر الشمس، یہاں تک کہ سورج جو ہے اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جائے. کیسا چینج ہو جائے، یلو کلر کا. جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو پھر سورج کا رنگ چینج ہو جاتا ہے نا، سورج جو ہے وہ اس کی روشنی جو ہے وہ یلو کلر کی ہو جاتی ہے، زرد ہو جاتی ہے، یلو کلر کی ہو جاتی ہے. تو یہ اس وقت تک جو ہے وہ عصر کا ٹائم رہتا ہے. اچھا، اب آگے وقت المغرب. مغرب کا وقت جو ہے
مغرب کا وقت جو ہے من غروب الشمس، جیسے ہی سورج غروب ہوا اس سے لے کر الی مغیب الشفق الاحمر، فرمایا یہ جو ریڈ لائٹ ہوتی ہے نا، یہ ریڈ لائٹ جو ہوتی ہے، سرخی جو ہوتی ہے سورج کے غروب ہونے کے بعد، آسمان پہ جہاں سورج غروب ہوا ہے آپ کو ایک ریڈ لائٹ نظر آتی ہے، روشنی نظر آتی ہے، وہ جو ریڈ لائٹ جب تک رہتی ہے نا اس وقت تک مغرب کا ٹائم رہتا ہے، اور جب ریڈ لائٹ ختم ہو جائے تو اس وقت جو ہے وہ عشاء کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت صلاۃ المغرب ما لم یغب الشفق، کہ مغرب کا وقت کب تک ہے؟ جب تک یہ ریڈ لائٹ غائب نہیں ہو جاتی، ما لم یغب الشفق، جب یہ شفق جو ہے یہ ریڈ لائٹ ختم نہیں ہو جاتی۔ اور یہ بھی تقریباً وَهَذَا يَتَرَاوَحُ بَيْنَ سَاعَةٍ وَنِصْفٍ، یہ بھی تقریباً 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے درمیان کا، 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے درمیان کا یہ ہوتا ہے وقت، یہ اس کی ریڈ لائٹ کے ختم ہونے میں 1 گھنٹہ سوا گھنٹے سے لے کر 1.5 گھنٹے کا وہ ٹائم ہوتا ہے، یعنی غروب شمس سے لے کر۔ اچھا آگے آ گیا وقت العشاء، کہ عشاء کا وقت جو ہے وہ کب ہے؟ من مغیب الشمس الاحمر الی نصف اللیل، یعنی یہ جو ریڈ لائٹ ہے اس کے غائب ہونے سے لے کر الی نصف اللیل، رات کے نصف تک، ہاف نائٹ تک، الی نصف اللیل، ہاف نائٹ تک۔ اور اس میں جو علماء نے فارمولہ بیان کیا ہے نصف اللیل کا، ہم نے یعنی ہاف نائٹ کب ہوتی ہے اس کا ہم نے کیسے اندازہ کرنا ہے، یہ بڑا بہترین فارمولہ ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب سورج غروب ہوتا ہے، مثال کے طور پہ آج سورج غروب ہوا ہے 5:35 پہ، ٹھیک ہے، اذان ہوئی ہے 5:35 پہ، سورج غروب ہونے سے لے کر فجر کے طلوع ہونے تک، یعنی فجر کے ٹائم کے داخل ہونے تک، سورج کے طلوع ہونے تک نہیں، فجر کے داخل ہونے تک، آپ سورج کے غروب ہونے سے لے کر فجر کے داخل ہونے کا جو وقت ہوتا ہے، آج آپ دیکھیں اگر ہمارا ٹائم ٹیبل جو ہے اس میں آپ دیکھیں تو آج جو فجر کی نماز تھی، فجر کا جو ٹائم تھا نا وہ 5:37 پہ یا 5:38 پہ تھا، ٹھیک ہے، سورج غروب ہوا ہے کتنے پہ؟ 35 پہ، 5:35 پہ، 37 پہ، اور فجر کا ٹائم کب داخل ہوا تھا؟ 5:38 یا 37 پہ۔ اچھا اب یہ جو ڈوریشن ہے، یہ اس کو جو آپ گھنٹے اس کو شمار کر لیں، کیا کریں اس کے گھنٹے بنا لیں، مثلا 5:35 پر سورج غروب ہوا ہے اور فجر کا ٹائم جو دوسرے دن شروع ہونا ہے وہ 5:40 پہ، اس کے آپ گھنٹے بنا لیں، یعنی 5 کے بعد 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5، یہ تقریباً کتنے گھنٹے بنتے ہیں؟ 12 گھنٹے بنتے ہیں۔ تو 12 گھنٹے جو ہیں ان کو آپ ہاف کر لیں، جب آپ ہاف کریں گے تو سورج غروب ہونے سے لے کر رات کے جو ہاف تک جو ہے وہ بنتا ہے۔ مثال کے طور پہ سورج 5:30 بجے غروب ہوا اور ہم نے کتنے گھنٹے گنے ہیں؟ 6 گھنٹے، 5:30 6:30 7:30 8:30 9:30 10:30 11:30 بجے تک عشاء کا ٹائم رہے گا۔ یہ فارمولہ آپ رات جب آپ کا سورج جو ہے وہ یہاں پہ ایک وقت آتا ہے جب 10 بجے غروب ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا، 10 بجے غروب ہوتا ہے، 9:50 پہ غروب ہو رہا ہے، 10 بجے غروب ہو رہا ہے، ایسے ہی ہے نا، اور آپ کی فجر جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے تقریباً 3:30 بجے جون جولائی میں، ٹھیک ہے نا، تو تب بھی آپ اسی فارمولے کے اوپر رات کو دیکھ لیں، اسی فارمولے کے اوپر رات کو دیکھ لیں، اس کا ہاف کر لیں، جب ہاف کریں گے تو وہ رات کا جو ہے وہ ہاف ہوگا، رات کا نصف ہوگا۔ سمجھ آئیے بات کی؟ بہت ایزی ہے، بہت ایزی ہے۔ اچھا یہ عشاء کا وقت ہے۔ اچھا اب اور یہ عشاء کا وقت جو ہوتا ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ سردی اور گرمی میں چینج ہوتا رہتا ہے۔ سردی کی راتیں جو ہوتی ہیں وہ تو ماشاءاللہ یہاں تو بہت لمبی ہوتی ہیں، ہاں جی، اور گرمی کی راتیں جو ہیں وہ بڑی شارٹ ہوتی ہیں، بڑی چھوٹی ہوتی ہیں، تو بہرحال یہ جو ہے یہ چینج ہوتا رہتا ہے۔ اچھا اب ایک مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ هل الافضل تقدیم الصلاۃ او تاخیرها، کہ نماز جو ہم ادا کرتے ہیں اس میں کون سی چیز افضل ہے؟ نماز کو لیٹ پڑھنا افضل ہے یا نماز کو
اول وقت میں پڑھنا افضل ہے؟ نماز کو آخر وقت میں پڑھنا افضل ہے یا نماز کو اول وقت میں پڑھنا افضل ہے؟ کون سی چیز افضل ہے؟ ٹھیک ہے، یہ سوال ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ الافضل فی جمیع الصلوات الخمس التقدیم الا العشاء، کہ 5 نمازوں میں 4 نمازوں کے اندر افضل یہ ہے کہ نمازیں جو ہیں ان کو تقدیم اول وقت میں پڑھا جائے، نماز کو اول وقت میں پڑھا جائے، فجر اول وقت میں، ظہر اول وقت میں، عصر اول وقت میں، مغرب اول وقت میں، الا العشاء، سوائے عشاء کے، اور عشاء کے اندر افضل یہ ہے کہ اس کو آخر وقت میں پڑھا جائے، عشاء کے اندر افضل کیا ہے؟ اس کو آخر وقت میں پڑھا جائے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عشاء کی نماز کو کافی لمبا لیٹ کر دیا، کافی تاخیر کر دی، لیٹ کر دیا، تأخر ذات لیلۃ عن صلاة العشاء الى آخر وقتها خرج وهو یقول، یعنی نماز کو لیٹ کرتے گئے حتیٰ کہ آخری وقت آ گیا عشاء کی نماز کا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تشریف لائے اور آپ یہ فرما رہے تھے لولا ان اشک علی امتی لامرتهم ان یصلوها هكذا، اگر مجھے اپنی امت کی مشقت کا ڈر نہ ہوتا کہ میری امت کے لیے مشکل ہو جائے گا اس وقت میں نماز پڑھنا عشاء کی، تو میں اپنی امت کو حکم دیتا کہ وہ اس وقت نماز پڑھیں عشاء کی، یعنی تاخیر کے ساتھ۔ تو ہم نے کیا بات سمجھی ہے کہ 5 نمازوں میں سے 4 نمازوں کو اول وقت میں پڑھنا افضل ہے اور ایک عشاء کی نماز کو آخر وقت میں پڑھنا افضل ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم نے چیز پڑھی ہے۔ اچھا، اب مثال کے طور پہ وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ فَإِذَا كَانَ جَمَاعَةً فِي رِحْلَةٍ أَوْ سَفَرٍ وَقَالَ أَيُّهُمَا أَحْسَنُ أَن نُؤَخِّرَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ أَوْ نُعَجِّلْهَا قُلْنَا الْأَفْضَلُ التَّأْخِيرُ۔ شیخ فرماتے ہیں اگر کوئی ساتھی جو ہیں سفر میں جا رہے ہیں اور وہ مسافر ہیں یا کچھ ساتھی ایسے ہیں کہ مثلا ذوق شوق والے ہیں، تو وہ نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں اور سارے جو ہے آپس میں کیا ہم فکر ہیں، ہم ذہن ہیں، تو وہ اگر نماز کو تاخیر کے ساتھ پڑھیں تو یہ ان کے لیے افضل ہے، یہ ان کے لیے افضل ہے۔ لیکن اسی طرح عورتیں جو ہے گھر میں، عورتوں کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، وہ گھر میں نماز پڑھ سکتی ہیں، تو وہ بھی اگر عشاء کی نماز کو لیٹ کر دیں تو یہ بھی ان کے لیے، اگر ان کے لیے مشقت نہ ہو تو یہ بھی ان کے لیے افضل ہے۔ اچھا، اب ایک بندہ جو ہے کہتے ہیں لو قال قائل، اگر کوئی بندہ سوال کرے، کوئی بندہ کویسچن کرے، هل الافضل ان اصلي مع الجماعه في اول صلاه العشاء او ان اؤخرها الى اخر الوقت، وہ کہتا ہے کہ 2 صورتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ جس مسجد کے قریب میں رہتا ہوں وہاں عشاء کی نماز جو ہے وہ اول وقت میں پڑھائی جاتی ہے جی جماعت کے ساتھ، تو میرے لیے کیا حکم ہے، میں اکیلا گھر میں لیٹ کر کے نماز پڑھوں یا میں مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں؟ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اسے چاہیے کہ وہ جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھے، اس لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ واجب ہے، اور نماز کو لیٹ پڑھنا یہ سنت ہے، یہ مسنون ہے، اور واجب جو ہے یہ سنت کے اوپر ہوتا ہے، واجب جو ہے وہ سنت کے اوپر ہوتا ہے۔ تو اب واجب چیز جو ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ ضروری ہے، تو لہذا وہ کوئی بات نہیں اگر لوگ جو ہیں جماعت کے ساتھ پہلے وقت میں نماز پڑھ رہے ہیں اور انہوں نے اگر سوچا ہے کہ لوگوں کے لیے مشقت نہ بنے تو بندہ جماعت کے ساتھ ان کے ساتھ نماز میں شامل ہو جائے، اکیلا نماز جو ہے وہ تاخیر کے ساتھ نہ پڑھے۔ سمجھائی گئی بات کی؟ اچھا، اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ غیر صلاۃ العشاء الافضل فیہا التقدیم، کہ جو عشاء کی نماز ہے اس کے علاوہ جو باقی 5 نمازیں ہیں ان میں میں نے کیا افضل کیا تھا؟ تقدیم، یعنی اول وقت میں نماز پڑھنا۔ ولیکن لو قال قائل، اگر کوئی کہنے والا یہ کہے کہ ان قدمت الصلاۃ صلیت وحدی وان اخرتها صلیت مع الجماعہ، افضل کیا تھا؟ نماز کو اول وقت میں پڑھنا، افضل کیا تھا؟ اول وقت میں۔ اب وہ کہتا ہے کہ ان قدمت الصلاۃ، اگر میں اول وقت میں نماز پڑھتا ہوں تو میں اکیلا نماز پڑھتا ہوں، صلیت وحدی، میں اکیلا نماز پڑھتا ہوں، اور جو مسجد میں لوگ ہیں وہ ان اخرتها، اگر میں اس کو تاخیر کے ساتھ پڑھوں، ڈیلے کر کے پڑھوں، لیٹ پڑھوں، صلیت مع الجماعہ، تو میں جماعت کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ تو اب اسے کیا کرنا چاہیے؟
ٹھیک ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں ہم اسے کہتے ہیں کہ اخر، نماز کو مؤخر کر دو، نماز کو ڈیلے کر دو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، اس لیے کہ تقدیم و سنہ، تقدیم جو ہے وہ سنت ہے، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ واجب ہے۔ دونوں صورتیں سمجھ آ گئی ہیں نا، مغرب عشاء کی بھی اور دوسری نمازوں کی۔ اچھا، اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہم نے کہا ہے کہ ظہر کی نماز جو ہے وہ بھی اول وقت میں پڑھنا افضل ہے، لیکن بسا اوقات جب شدید گرمی کا موسم ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظہر کی، کیونکہ ان علاقوں میں شدید گرمی ہوتی تھی، اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاۃ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظہر کی نماز کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر لو۔ جب سورج جو ہے وہ نصف النہار پہ ہوتا ہے، اس کی تپش، اس کی گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، جیسے جیسے وہ ڈھلتا جاتا ہے تو اس کی گرمی جو ہے، حرارت جو ہے وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گرمی کے موسم میں ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر لو، ابردو، اس کو ٹھنڈا کر لو، اس کو جو ہے اس لیے کہ فإن شدۃ الحر من فیہ جہنم، جو گرمی کی شدت ہوتی ہے یہ جہنم کا سانس ہوتا ہے، جب جہنم سانس لیتا ہے تو اس سے جو گرمی نکلتی ہے تو وہ۔ اچھا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گرمی کے موسم میں ظہر کی نماز کا یہ معاملہ کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، صحیح بخاری میں روایت ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، فاراد المؤذن ان یؤذن، مؤذن نے چاہا کہ وہ اذان دے، یعنی مؤذن اذان دینے کے لیے تیار ہوا، فقال له ابرد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن کو ذرا ٹھنڈا ہو لینے دو، ابرد میک اٹ کول، یعنی دن کو ذرا ٹھنڈا ہو لینے دو، ثم اراد، پھر وہ کھڑا ہوا، ان یؤذن، کہ اذان دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابرد، دن کو ٹھنڈا ہونے دو، ثم اراد ان یؤذن، تیسری دفعہ پھر وہ کھڑا ہوا، فقال له ابرد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھنڈا ہونے دو، حتی ساوا الظل الطلول، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ساوا الظل الطلول، سایہ جو ہے، طلول کہتے ہیں پہاڑیوں کی جو چوٹیاں تھی نا، وہاں جو ہے ان کا سایہ جو ہے ان کے برابر ہو گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جو ہے تم اذان دو، اب ہم جو ہے وہ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، یعنی اس کو ٹھنڈا کر کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شدت گرمی کے اندر ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھنے کا حکم دیا۔ اور اسی طریقے سے جو فجر کی نماز ہے، اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر جب پڑھتے ہو تو اچھی طرح اس بات کا اندازہ کر لیا کرو کہ فجر کا ٹائم داخل ہو گیا ہے، یہ نہ ہو کہ فجر کی نماز تم جو ہے وہ فجر کاذب کے اندر ہی پڑھ دو، جو تہجد کا ٹائم ہوتا ہے اس میں پڑھ دو، نہیں، اسفرو، اچھی طرح فجر کو ظاہر ہونے دو، پھر جو ہے اس کی نماز پڑھو۔ اور فجر کو ظاہر ہونے کا کیا ہوتا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اور نماز پڑھنے کے بعد جب ہم مسجد سے باہر جاتے تھے تو ایسے ہوتا تھا کہ جو ہمارے قریب بندہ ہوتا تھا نا، ہم اس کو پہچان لیتے تھے کہ یہ کون بندہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھنے کے بعد، جب فجر کی نماز پڑھنے کے بعد باہر نکلتے تو ہمارے ساتھ جو جلیس ہوتا، یعنی جو ہمارا ساتھی ہوتا، ہم اس کو پہچان لیتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک فجر کی نماز کے اندر ایک رکعت میں 60 سے لے کر 100 آیتیں پڑھا کرتے، یعنی اتنی لمبی تلاوت کرتے۔ تو اتنی لمبی تلاوت کے بعد جب ہم باہر نکلتے تو اس قدر لائٹ روشنی ہوتی کہ قریب جو بندہ ہوتا ہم اس کو پہچان لیتے کہ یہ فہیم صاحب ہیں، یہ عاطف صاحب ہیں، یہ شعیب صاحب ہیں، ایک دوسرے کو ہم پہچان لیتے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن فجر کی نماز کو رات کے اندھیرے میں پڑھنا کہ جب فجر کا ٹائم ہی شروع نہیں ہوا تو یہ جائز نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس بات کا خوب اچھی طرح اندازہ کرو کہ فجر کا ٹائم جو ہے وہ داخل ہو چکا ہے۔ اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر، فجر کو اچھی طرح جو ہے اس کا یقین کر لو، اس لیے کہ یہ اجر کے اعتبار سے بہترین ہے۔ اچھا، عند منتصف الليل ليس هناك وقت للفريضة ولكنه وقت تطوع وتهجد،
جب آدھی رات ہوتی ہے نا، آدھی رات کے بعد جی فجر صادق کے طلوع ہونے تک یہ جو وقت ہوتا ہے نا آدھی رات کے بعد کا، یہ فرض نماز کا وقت نہیں ہوتا، یہ نفل نماز کا وقت ہوتا ہے۔ یہ کون سی نماز کا؟ نفل نماز کا، تہجد کا۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کے حضور نفل نماز پڑھتا ہے تہجد کی شکل میں، یہ نفل کا وقت ہوتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الصلاۃ الی اللہ صلاۃ داؤد علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کو سب سے پیاری نماز کس کی لگتی تھی؟ داؤد علیہ السلام کی، یعنی داؤد علیہ السلام جو تہجد پڑھا کرتے وہ سب سے زیادہ اللہ کو محبوب تھی۔ اور داؤد علیہ السلام کی کیا روٹین تھی، کیا ان کا عمل تھا؟ کان ینام نصف اللیل، وہ ہاف نائٹ جو ہے آدھی رات آرام کیا کرتے، سویا کرتے۔ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ، اور اس کا تیسرا حصہ جو ہے وہ اللہ کے حضور قیام کیا کرتے، آدھی رات نیند پوری کرتے اور تیسرا حصہ جو ہے اس کا قیام کرتے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لدلوک الشمس، دلوک الشمس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ زوال، جب سورج جو ہے وہ تھوڑا سا ڈھل جائے، نصف النہار سے تھوڑا سا ڈھل گیا، دلوک الشمس، دلک کا مطلب ہوتا ہے زوال۔ الى غسق اللیل، یعنی کب تک؟ الى غسق اللیل، جب پوری رات اچھی طرح چھا نہیں جاتی۔ اور آپ کو میں نے بتایا کہ عشاء کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے؟ عشاء کا ٹائم جب یہ ریڈ لائٹ ختم ہوتی ہے، غروب الشفق، جب ریڈ لائٹ ختم ہو جاتی ہے، آسمان پہ جو ہے وہ اندھیرا چھا جاتا ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، اس وقت عشاء کا ٹائم شروع ہوتا ہے۔ تو یہ جو ٹائم ہے ظہر کے، عصر کے، مغرب کے، عشاء کے، یہ تینوں جو ہیں اس کے اندر آ گئے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل۔ اور پھر فجر کا الگ اللہ نے ذکر کر دیا، وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ جو فجر کا قرآن پڑھا جاتا ہے نا وہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ اور اس فجر کی نماز میں اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ وہاں پہ ہوتے ہیں، اور وہ امام کے قرآن کو بھی سن رہے ہیں اور آپ کی نماز کی حاضری بھی لگا رہے ہیں جی۔ فجر کی نماز میں آنے والے جو لوگ ہیں ان کی حاضری بھی لگا رہے ہیں، اور ان کا اللہ کے ہاں جا کے ذکر اور تذکرہ کرتے ہیں، ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اور اس لیے فجر کی نماز میں عام طور پہ لمبی قرات ہوتی ہے، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ آج کل جو لوگوں نے معاملہ بنا لیا ہے نا، فجر کی نماز میں بھی الم تری کیف فعل ربک بأصحاب لیلاف قریش، یہ، اور اگر تھوڑی سی لمبی صورت ہو جائے تو پیچھے مقتدی جو ہے وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں امام کے ساتھ۔ اور امام بھی اب ایسے آ گئے ہیں کہ انہوں نے سوائے یہ آخری چند صورتوں کے کوئی صورت جو ہے وہ نماز کے اندر تلاوت نہیں کرتے، کوئی، یعنی بالکل نمازوں کو انہوں نے جو ہے وہ ایک، اللہ معاف کرے، ایک روٹین بنا کے رکھ دی ہے کہ عشاء کی نماز جو ہے وہ بھی اس میں بھی 5 منٹ لگتے ہیں جی، اور فجر کی نماز میں بھی زیادہ تر 5 یا 6 منٹ، اس سے زیادہ جو ہے وہ فجر کی نماز نہیں ہوتی۔ نہیں، فجر کی نماز میں زیادہ جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کرنا یہ اللہ رب العزت کو بہت ہی پسند ہے۔ اچھا، اب حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح مسلم کے اندر، 5 نمازوں کا وقت جو ہے حدیث کی روشنی میں آپ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں، اس کو یاد کر لیں، یہ جو حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور ان کے علاوہ کئی ایک اور جو ہیں انہوں نے بھی یہ روایت بیان کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وقت الظہر اذا زالت الشمس، ظہر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جب سورج زوال کی طرف آ جائے، اذا زالت الشمس، وکان ظل الرجل کطولہ، اور بندے کا سایہ جو ہے، اس کا شیڈو جو ہے ایک بندے کا اس کے قد کے برابر ہو جائے، اس کا شیڈو جو ہے اس کے ظل الرجل کطولہ، اس کے قد کے برابر ہو جائے، ما لم یحضر العصر، جب تک عصر کا وقت جو ہے وہ حاضر نہیں ہوتا، ای الی ان یحضر وقت العصر، یہاں تک کہ عصر کا وقت جو ہے وہ آ جائے۔ اور عصر کا وقت کب آتا ہے؟ جب انسان کا سایہ اس کے اپنے قد سے بڑھنا شروع ہو جائے، تو عصر کا وقت شروع ہو گیا، عصر کا وقت شروع ہو گیا۔ وَوَقْتُ الْعَصْرِ، اور عصر کا وقت کب تک رہتا ہے؟
ما لم تصفر الشمس، جب تک سورج جو ہے یہ یلو نہیں ہو جاتا. اسفر یسفر، اسفرارا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زرد، یلو کلر کا، روشنی اس کی جو ہے وہ یلو نہیں ہو جاتی. وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، اور مغرب کا وقت شروع کب ہوتا ہے؟ غروب شمس سے لے کر، اور کب تک رہتا ہے؟ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ، جب شفق، یہ جو لائٹ ہے، جب تک یہ لائٹ، ریڈ لائٹ، یہ غائب نہیں ہوتی. وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ، اور عشاء کی نماز کا وقت جو ہے ریڈ لائٹ کے غائب ہونے سے لے کر نصف رات تک، یعنی ہاف نائٹ تک، نصف اللیل الاوسط. ووقت صلاۃ الصبح، اور صبح کی نماز کا وقت جو ہے من طلوع الفجر، فجر کے طلوع ہونے سے لے کر ما لم تطلع الشمس، جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا. فاذا طلعت الشمس، اور جب سورج طلوع ہو جائے، فامسک عن الصلاۃ، پھر آپ نے نماز نہیں پڑھنی. جب سورج طلوع ہو رہا ہے، فامسک، رک جائیں، سٹاپ کر دیں نماز پڑھنے سے، اس لیے کہ فإنها تطلع بین قرنی الشیطان، کہ سورج جو ہے یہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان جو ہے وہ طلوع ہو رہا ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سورج کی جو عبادت کرنے والے ہیں، جو سورج کو پوجنے والے ہیں، وہ سورج کی 3 موقعوں کے اوپر جو ہے وہ سورج کی عبادت کرتے ہیں. ایک جب سورج طلوع ہوتا ہے اس وقت سورج کو سجدہ کرتے ہیں. یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں، مجوسی، پارسی، آتش پرست ہیں جی، آگ کی پوجا کرنے والے، جب سورج طلوع ہوتا ہے اس وقت، اور جب سورج نصف النہار پہ ہوتا ہے، بالکل آدھے دن کے اوپر ہوتا ہے اس وقت، اور جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ شیطانوں کی عبادت کا موقع ہے، وقت ہے، اور یہ شیطان جو ہے اس وقت عبادت کریں، ان کی عبادت کرنے والے. اور ہمیں کیا حکم ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ لا تعبد الشمس ولا القمر، تم نے سورج اور چاند کی عبادت نہیں کرنی. کس کی عبادت؟ واسجدوا للہ الذی خلقہن، اس کی عبادت کرنی ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے. سورج اور چاند کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. تو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وقت جو ہے یہ نماز پڑھنے کا نہیں ہے. فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ. اچھا یہ واضح ہے جی، ٹائم جو ہے نماز کے، ہیں جی، واضح ہو گیا نا. اچھا آگے شیخ نے ایک سوال کیا ہے، فَإِنْ قِيلَ هُنَاكَ فَاصِلٌ بَيْنَ الْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ لِأَنَّهُ قَالَ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ ثُمَّ قَالَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّمْسُ شَفَقُ وَبَيْنَ إِصْفِرَارِ الشَّمْسِ وَغُرُوبِهَا وَقْتٌ فَاصِلٌ فَالْجَوَابُ هَذَا الْفَاصِلُ مِنْ وَقْتِ الْعَصْرِ دَلِيلُهُ. شیخ فرماتے ہیں کہ ہم نے پیچھے یہ بیان کیا ہے، یہ حدیث میں آتا ہے کہ عصر کا وقت جو ہے وہ کب تک رہتا ہے؟ جب تک سورج کی روشنی جو ہے وہ یلو نہیں ہو جاتی، ما لم تصفر الشمس. اور مغرب کا وقت جو ہے وہ کب تک رہتا ہے؟ جب تک ریڈ لائٹ جو ہے وہ غائب نہیں ہو جاتی. تو وہ کہتے ہیں کہ اب اس میں تو وقت ہے، اس میں وقت ہے، ایک وقفہ ہے. وہ کہتے ہیں هذا الوقت الفاصل من وقت العصر دلیلہ قولہ، اس کی یہ جو فاصلہ ہے اس کی دلیل جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ادرک رکعتا من العصر، جو بندہ عصر کی نماز سے لیٹ ہو گئی شرعی عذر کی وجہ سے، جان بوجھ کے نہیں، جان بوجھ کے جس نے نماز کو لیٹ کیا وہ 100 چھوڑ کے لاکھوں نمازیں پڑھ لے، اس کی کوئی نماز قبول ہی نہیں ہے. ٹائم کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس کو کوئی شرعی عذر نہیں ہے، جان بوجھ کے اس نے اپنی سستی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے نماز کا وقت اس نے ضائع کر دیا، نماز نہیں پڑھی، اب آخری وقت میں وہ نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز بالکل نہیں ہے، اللہ قبول نہیں کرتا. لیکن کسی عذر کی وجہ سے اگر نماز اس کی لیٹ ہو گئی شرعی عذر کی وجہ سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ عصر کی ایک رکعت اس کو مل جاتی ہے سورج کے غروب ہونے سے پہلے، فقد ادرک العصر، تو اس کو اللہ تعالیٰ عصر کیا پورا اجر عطا فرما دیتے ہیں. یعنی گویا کہ اس نے پورے عصر کی جو ہے وہ نماز اس نے ادا کر لی، اور اس کو اللہ پاک جو ہے وہ اجر عطا فرما دیتے ہیں. اچھا اب شیخ صاحب نے 3-4 مسائل، یہ جو مسائل ہیں نا یہ بھی بہت ضروری ہیں سمجھنے کے لیے. فقہا کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی ایک مسئلہ جو ہے وہ اس کو فرض کر لیتے ہیں
تاکہ جو دوسرے لوگ پڑھنے والے ہیں ان کو سمجھ آ جائے. اگر ایسی سچویشن ان کے ساتھ پیش آئے تو ان کے سامنے یہ بات موجود ہو, ان کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ کے اندر جو ہے وہ آسانی ہو. تو اب شیخ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اگر ایک بندہ ان رجلا اصیب بمرض, ایک بندہ جو ہے اس کو کسی بیماری کی وجہ سے اغمی علیہ, بے ہوش ہو گیا. ایک بندہ کسی بیماری کی وجہ سے اغمی علیہ, بے ہوش ہو گیا. قبل ان تزول الشمس, سورج کے یعنی سورج کے زوال سے پہلے, سورج کے زائل ہونے سے پہلے, زوال سے پہلے, اور سورج کے زوال سے پہلے وہ بے ہوش ہوا. اور زوال سے پہلے جو ہے وہ زوال کے بعد کون سی نماز شروع ہوتی ہے؟ سورج کے زوال کے بعد کون سی نماز شروع ہوتی ہے؟ ظہر. یعنی وہ سورج کے زوال سے پہلے بندہ بے ہوش ہو گیا بیماری کی وجہ سے. اب کیا ہے, وَلَمْ يُفِقْ إِلَّا بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ, اب اس کو افاقہ ہوا, ہوش آیا کب؟ جا کے سورج کے غروب ہونے کے بعد. ٹھیک ہے, کتنی نمازیں چلی گئی؟ ظہر بھی چلی گئی, عصر بھی چلی گئی, اور مغرب بھی چلی گئی. تو اب شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ فلیس علیہ صلاۃ الظہر ولا عصر, اب اس کے لیے جو اس کے اوپر جو ہے نہ ظہر کی نماز فرض ہے نہ عصر کی نماز فرض ہے. اس لیے کہ نماز فرض اس کے اوپر ہوتی ہے جو بندہ عقلی طور پہ جس کا یہ دماغ کام کرتا ہو. اگر بندے کا دماغ کام نہیں کرتا, اگر وہ اپنی ہوش و حواس کے اندر نہیں ہے تو اس کے اوپر نماز فرض نہیں ہے. ایک بندہ ہاسپٹل میں بیچارہ بے ہوش پڑا ہوا ہے, قومے کے اندر ہے, اس کے اوپر نماز فرض نہیں ہے جی, اس کے اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا. اور اسی طرح ایک بندہ بے ہوش ہو گیا تو اب اس کے اوپر جو ہے وہ ظہر عصر کی نماز نہیں ہے. لِأَنَّهُ زَالَ عَقْلُهُ, اس لیے کہ اس کی عقل نہیں تھی. اب قبل دخول الوقت, یعنی ظہر اور عصر کے وقت کے داخل ہونے سے پہلے, سمجھے بات کی, یعنی ظہر اور عصر کے وقت کے داخل ہونے سے پہلے وہ بے ہوش ہو گیا, عقل اب کام نہیں کر رہی. تو اب اس کے لیے یہ ہے کہ اب اس کے لیے جو ہے یہ دونوں نمازیں نہیں ہیں. وَلَمْ يَعُدْ إِلَيْهِ عَقْلُهُ إِلَّا بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ فَلَا صَلَاةَ عَلَيْهِ. اور اب اس کی عقل جب دوبارہ ٹھیک ہوا, اس کو ہوش آئی, تو کب جا کے آئی؟ جب ان نمازوں کا ٹائم گزر چکا تھا. اب وہ دوسری مثال سے بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں امرأۃ طہرت من الحیض بعد غروب الشمس, کہ ایک عورت جو ہے, جو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عورت کی فطرت میں رکھا ہے, ایک ٹائم آتا ہے اس کے اوپر پیریڈ کا. اب وہ پیریڈ کا ٹائم ہے اس کے اوپر, اور فرمایا کہ وہ سورج کے غروب ہونے کے بعد جو ہے, سورج کے غروب ہونے کے بعد جو ہے وہ صاف ہوئی, طہارت, پاک ہوئی. فلیس علیہ صلاۃ الظہر والعصر, تو اب جو ظہر عصر کی نماز جو ہے یہ اس کے اوپر نہیں ہے, اس دن کی ظہر عصر کی نماز اس کے اوپر نہیں ہے. لأن الوقت قد خرج, اس لیے کہ وقت جو ہے وہ گزر چکا تھا, وقت جو ہے وہ گزر چکا تھا. اور اسی طرح کا ایک امرأۃ حاضت, ایک عورت جو ہے وہ اس کو حیض آ گیا قبل زوال الشمس, سورج کے زوال سے پہلے, بربع ساعت, یعنی 15 منٹ پہلے. فلا يلزمها قضاء صلاۃ الظہر, تو اس کے اوپر ضروری نہیں ہے کہ وہ ظہر کی نماز کی قضا کرے اذا طہرت, جب وہ پاک ہو جائے. لأنه زالت اہلیتها قبل يدخل الوقت. اسی طریقے سے امرأۃ طہرت من الحیض بعد منتصف اللیل فلیس علیہا صلاۃ العشاء, اسی طرح ایک عورت جو ہے وہ حیض سے پاک ہوتی ہے آدھی رات کے گزرنے کے بعد, تو اس کے اوپر جو ہے وہ عشاء کی نماز نہیں ہے, اس لیے کہ قد خرج الوقت, عشاء کا وقت جو ہے وہ پہلے خارج ہو چکا تھا. اور یہ بات یاد رکھیں کہ عورت کے لیے نمازوں کی قضا جو اس حالت میں جو نمازیں اس کی رہ جاتی ہیں, اس کے لیے اس کی قضائی نہیں ہے. اس کے لیے صرف قضائی کس چیز کی ہے؟ روزے کی, روزے کی قضائی دینی ہے. بچہ پیدا ہوا ہے تو اگر وہ پریگنٹ ہے, امید سے ہے, تو اس حالت میں اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتی تو وہ کسی کو روزہ رکھوا دے, ٹھیک ہے, کسی کو فدیہ دے کے روزہ رکھوا دے. اور جب وہ ٹھیک ہو جائے, ٹھیک ہونے کے بعد وہ اس کی جو ہے وہ قضا دے گی. اور فدیہ اس لیے دیا کہ ہو سکتا ہے, اللہ بہتر جانتا ہے, کہ موقع نہ ملے قضا پوری کرنے کا, ہیں جی, پہلے ہی وقت آ جائے, تو اس لیے فدیہ دے دے. یہ احتیاط کے لیے, سمجھے یہ بات کی, احتیاط کے لیے فدیہ کسی کو روزے رکھوا دے.
اچھا سیفٹی کے لیے. اور اسی طریقے سے جو نمازیں اس کی رہ جاتی ہیں ان نمازوں کی کوئی قضا نہیں ہے, ان نمازوں کی کوئی قضا نہیں ہے. ہاں اس نماز کی قضا ہوتی ہے جو ایک صحیح سالم صحت مند بندہ اگر نماز کسی شرعی عذر کی وجہ سے مس کر لیتا ہے. مثلا ایک بندہ جو ہے وہ سویا رہ گیا, اٹھ نہیں سکا, تو اب جب وہ اٹھا ہے تو وہ اس وقت اپنی وہ نماز ادا کرے گا. اگر اس کا وقت نہیں ہے تو وہ قضا نماز پڑھے گا. سمجھا گی بات کی؟ اگر یہ روزے رکھنے وہ دو گولیاں کھا لیا ادا کی ہوئے گا؟ روزے رکھنے اگر گولیاں کھا رہے ہیں, گولیاں کھا لیا نہیں لیکن ڈاکٹر وہ روزے وہ بیمار ہے نا, وہ تو بیمار ہے نا, بیمار واسطے اجازت ہے کہ وہ روزہ جو ہے نا کسی دوسرے نے رکھا دے. یعنی اگر ڈاکٹر نے کہا ہے کہ یہ بندہ تمہارے لیے اتنی دیر جو ہے بغیر دوائی میڈیسن کے تم نہیں رہ سکتے, ٹھیک ہے نا, تو اس بندے کے لیے اجازت ہے کہ وہ جو ہے وہ کسی اور کو روزہ رکھو. فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا, جو بیمار ہے یا سفر میں ہے فعدۃ من ایام اخر, اگر پھر بھی وہ طاقت نہیں رکھتا تو پھر کیا کرے, وہ کسی کو روزہ رکھوا دے, ٹھیک ہے نا, اس بیمار کے لیے اجازت ہے. اچھا یہ وہ صبح نماز میں بے ہوش ہو گیا سی, عشاء پڑھنے لگا بے ہوش ہو گیا, صبح نماز میں پڑھنا نہ پڑھ سکا کوئی بات نہیں, وہ بے ہوش ہے تو صبح کی نماز اس کے لیے معاف ہے, صبح نماز معاف ہے اس کے لیے. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں نا, یہی تو ہم پڑھ رہے ہیں. کال پڑھنا کال پڑھنا جی صبح کی نماز آپ گھر پڑھتے ہیں نا, لیکن آپ الحمدللہ بیماری کی وجہ سے نہیں آ سکتے, اندھیرے کی وجہ سے نہیں آ سکتے, اس وجہ سے نہیں آ سکتے, لیکن ہوش آواز تو ہوتی ہے نا, گھر میں تو پڑھتے ہیں نا ٹائم کے اوپر, بس یہ ٹھیک ہے. لیکن ایک آدمی اگر بیمار ہے اور بیماری کے عالم میں وہ بے ہوش ہو گیا, اب وہ وقت نماز کا گزر گیا, تو اس کے اوپر نماز نہیں ہے, اس کے اوپر نماز نہیں. اچھا جی, اچھا اسی طریقے سے شیخ صاحب فرماتے ہیں فَإِذَا قَالَ قَائِلٌ لَوْ أَخَّرَ الصَّلَاةَ عَمْدًا عَنْ وَقْتِهَا فَمَاذَا يَفْعَلُ, اگر ایک بندے نے جان بوجھ کے نماز کو اخر الصلاۃ عمدا عن وقتها فماذا يفعل, کہ جان بوجھ کے نماز کو اس نے لیٹ کر لیا, ہاں جی ڈیلے کر لیا جان بوجھ کے, اب اس کو اس چیز کا احساس ہوا ہے کہ میں نے جو ہے نا یہ غلط کیا ہے, میں نے یہ گناہ کا کام کیا ہے, تو اب وہ کیا کرے؟ تو شیخ فرماتے ہیں یتوب الی اللہ, وہ اللہ سے توبہ کرے اور اللہ سے وعدہ کرے کہ وہ دوبارہ جو ہے وہ یہ کام نہیں کرے گا, اور وہ ویصلح العمل, اور اپنے عمل کو درست کرے, ولا یلزمہ القضاء, اور اس کے لیے قضا نہیں ہے, والدلیل علی ما ذکرناہ الآن من الآیۃ والحدیث, اور اس کے لیے دلیل کیا ہے جو ہم نے حدیثیں بیان کی ہیں, اس کے لیے بیان کی ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں, زور کی نماز پڑھی ہے نا آپ نے دیکھا کبھی, تو وہ ساتھ ہی نماز شروع کر دیتا ہے دوسری, اسے پوچھو یہ کیا, یہ جی میری قضا عمری ہے, دیکھا آپ نے, ہاں جی, وہ کہتے ہیں یہ وہ نمازیں جو میں نے زندگی میں چھوڑی ہیں. ایسی کوئی بات نہیں, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے کہ جب اس کو اللہ نے ہدایت دی, جب اس کو بات کا پتہ چل گیا, اس کے بعد وہ پکی سچی توبہ کرے, اللہ سے وعدہ کرے کہ اب اس نے نماز نہیں چھوڑنی, اور جب وہ پکی سچی توبہ کرے گا تو انشاءاللہ پچھلے گناہ بھی نیکیوں میں بدل دے گا. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, تو ان کے گناہ بھی اللہ نیکیوں میں بدل دے گا. لیکن بات یہ ہے کہ پکی سچی وہ توبہ کرے, تو اس کے لیے اس کا جو ہے وہ قضا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. اچھا ایک آدمی جو ہے وہ سو گیا اور اس نے الارم لگایا, الارم لگانے کے بعد اپنے پاس رکھا, لیکن اتنی گہری نیند سو رہا تھا کہ وہ اٹھ ہی نہیں سکا. وَلَمْ يَسْتَيْقَظْ إِلَّا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ, لیکن سورج طلوع ہونے کے بعد وہ اٹھا ہے. فَصَلَّ الْفَجْرَ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَصَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ, تو وہ فجر کی نماز جو ہے وہ سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھ لے, انشاءاللہ اس کی نماز جو ہے وہ صحیح ہے, اس کی نماز جو ہے وہ درست ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رقد احدکم عن الصلاۃ, جب کوئی تم میں سے سو جائے, نماز نہ پڑھ سکے, او غفل عنها, یا اسے جو ہے وہ بھول جائے, فلیصلیھا اذا ذکرھا, تو جب اس کو یاد آئے تو وہ نماز پڑھ لے.
جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے آپ کا فرمان، آپ کا حکم، اس کو کہتے ہیں قولی حدیث ہیں جی، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا. اور آپ کی یعنی ایکشن والی، آپ کے عمل والی حدیث کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہینا قافلہ من غزوۃ خیبر، جب غزوہ خیبر سے واپس آئے، سار لیلہ حتی اذا ادرکہ القرا عرس وقال لبلال اکلأ لنا اللیل فصلى بلال ما قدر له ونام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے، رات کافی گزر گئی، سارے صحابہ تھکے ہوئے تھے، نیند بہت زیادہ آئی ہوئی تھی. تو صحابہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ بلال تم نے کیا کرنا ہے، تم نے سونا نہیں ہے، فجر کا ٹائم آئے گا نا، تم نے سب کو اٹھانا ہے، ہم سونے لگے ہیں، تیری ڈیوٹی ہے، تم نے جو ہے وہ فجر کے وقت جو ہے وہ ہم سب کو اٹھانا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فصلى بلال ما قدر له، بلال کہتے ہیں کہ میں نے جتنی مجھے توفیق تھی میں نفل نمازیں پڑھتا رہا. صحابہ سوئے ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، میں نفل پڑھتا رہا. لیکن ہوا کیا کہ جب صحابہ کرام بھی سو گئے، سارے صحابہ بھی سو گئے، تو کہتے ہیں میں نفل پڑھتا رہا. جب جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے اس طرف میں منہ کر کے بیٹھ گیا، فغلبت بلالا عیناہ وہو مستند الی راحلتہ، ایسے سواری کو بٹھایا ہوا ہے، ٹیک لگائی ہوئی ہے، جہاں سے فجر نظر آتی ہے، فجر وہاں نظریں ہیں کہ میں دیکھوں گا جیسے ہی فجر نظر آئے گی میں صحابہ کرام کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا دوں گا. وہ کہتے ہیں کہ نیند میرے اوپر غالب آ گئی، میں بھی سو گیا. ہاں جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے، صحابہ بھی سو گئے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ تم نے جیسے ہی فجر کا وقت آئے گا تم نے ہم سب کو بیدار کرنا ہے. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فغلبت بلالا عیناہ وہو مستند الی راحلتہ فلم یستیقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا بلال ولا احد من اصحابہ. نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، نہ کوئی اور صحابی بیدار ہوا، نہ حضرت بلال بیدار ہوئے، حتی ضربتہم الشمس، حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا. فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولہم استیقاظا، اور سب سے پہلے کس کی آنکھ کھلی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ اکبر. ففزع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اے بلال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے اٹھے اور کہا بلال بلال. فقال بلال اخذ بنفسی الذی اخذ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ذات نے آپ کے اوپر نیند بھیجی تھی اس نے میرے اوپر بھی بھیجی تھی. اخذ بنفسی، اخذ بنفسی، جس نے آپ کی جو ہے آپ کے اوپر نیند بھیجی تھی اس نے میرے اوپر بھی نیند بھیج دی. بی انت و امی یا رسول اللہ بنفسک، میں اپنے ماں باپ آپ کے اوپر قربان کروں یا رسول اللہ، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ جی اللہ اکبر. قال اقتادوا فاقتادوا رواحلهم شيئا ثم توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اٹھایا، وضو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. وامر بلالا، اور بلال کو حکم دیا. فاقام الصلاۃ، بلال کو کس چیز کا حکم دیا؟ اذان کا. واقام الصلاۃ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز قائم کی. فصلی بہم الصبح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صبح کی نماز پڑھائی، اور اس وقت سورج طلوع ہو چکا تھا، سورج طلوع ہو چکا تھا. یہ ہے حدیث صحیح مسلم کی، ہیں جی، کتاب المساجد کے اندر. لیکن ہمارے بیان کرنے والے مولوی جو ہیں وہ اس طرح جھوٹ بولتے ہیں جی فلاں نے جو ہے وہ سورج غروب ہو گیا، اس نے کہا نکل بار واپس آ، ہیں جی، اشارے کے ساتھ سورج کو واپس بلایا اور سورج پھر طلوع ہو کے واپس آیا، اور جہاں نماز کا وقت تھا وہاں آ کے کھڑا ہو گیا، اس نے نماز پڑھائی. اور یہ ایک کے ساتھ نہیں، ہر پیر کے ساتھ یہ کرامت انہوں نے جوڑی ہوئی ہے. اگر اس کائنات کے اندر سورج کسی کے لیے واپس آتا تو وہ حضرت محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے صحیح عقیدے کی سمجھ عطا کی ہے. ایسے بے وقوف جاہل نہیں لوگ کہ جو آپ کی عقل کے ساتھ جو ہے اس طرح تماشا بنائیں. نہ عبد القادر جیلانی کروڑوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاؤں کی خاک کے اوپر قربان کیے جا سکتے ہیں، ایسے ہی نا. تو حضرت بلال، حضرت عبد القادر جیلانی کے بارے میں بڑے اللہ کے نیک ولی تھے، ہیں جی، وہ بہت اللہ کے نیک ولی تھے، لیکن ان کے بارے میں ایسی ایسی کرامتیں بنائی ہوئی ہیں جن کا کوئی نہ سند ہے نہ کوئی ثبوت ہے، ہیں جی. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزے دیے تھے. ان معجزوں میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی مردے سے کہتے قم باذن اللہ، تو وہ ابری الاکمہ و احیی الموتى باذن اللہ، ہیں جی،
تو مردوں کو زندہ کر دیتے کس کے ساتھ؟ اللہ کے حکم کے ساتھ. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے عبدالقادر جیلانی جو ہے یہ جب مردے کو کہتے تھے یہ اللہ باذن اللہ نہیں کہتے تھے, کہتے ہیں باذنی, میرے حکم کے ساتھ زندہ ہو جائے. ہاں جی, تو یہ. اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سورج جو ہے وہ رک گیا, سورج غروب نہیں ہوا, غروب ہو گیا, اس کو واپس بلا لیا. نہیں, اگر سورج نے واپس آنا ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واپس آتا. کائنات کا سب سے بہترین گروہ جو تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں صحابہ کرام کا, اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا ہوا, سب سے مبارک ترین سفر جو ہوتا ہے وہ جہاد کا ہوتا ہے. اور اس جہاد کے سفر کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کے اندر سارے کے سارے سو گئے اور سورج طلوع ہو گیا. سورج طلوع ہو گیا. پھر سورج جو ہے وہ واپس نہیں گیا. اللہ اکبر. تو بہرحال یہ سارے مسائل یہ ہیں کہ انسان اگر سمجھے تو اللہ تعالیٰ سمجھ دے دیتا ہے. تو میرا خیال ہے یہاں تک ہم رکھتے ہیں. انشاءاللہ آگے جو ہے کچھ اور مسائل ہیں وہ نیکسٹ ویک کریں گے. اور جو شرائط ہے نا اس کی نماز کی, وہ شرائط انشاءاللہ ہم مکمل کریں گے کہ نماز کی شرائط جو ہیں وہ ساری انشاءاللہ ایک ایک کر کے, پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ حدیث کی روشنی میں پھر یہ شروع ہوگا انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا و بارک اللہ.